बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 2026 है और 2026 में अमन की सदाएं गूंज रही हैं। 2026 है और 2026 के अंदर उन मामलात को लेकर के अमन की बात हो रही है जो कि लड़ाइयाँ डेकेड्स, मोर देन अ डेकेड्स उससे जो है वो हो रही थी। और लड़ाइयाँ तो खैर बहुत छोटा लफ्ज़ है जो कि मैंने इस्तेमाल किया, जंगें जो हैं। लेकिन मामला क्या है? मामला वही कि जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में, अपनी कम बैक वीडियो में आपको बताया था कि कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती। मतलब कभी कभी ना मुझे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना ज़ाती तौर पर पसंद नहीं है, लेकिन उस तरह के अल्फाज से बेहतर अल्फाज कुछ चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए मिलते भी नहीं हैं। जैसे कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। मतलब वैसे तो आई एम एन एनिमल लवर, आई एम ए डॉग लवर ऑल्सो, बट हाँ, कुत्ते की दुम टेढ़ी होती है। तो वो जो लोग जो कि इस मुहावरे पर पूरे तरीके से अमल पैरा होते हैं ना कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, ये वो लोग हैं जो कि कुछ भी अच्छा नहीं सोचते। पाकिस्तान के लिए तो कुछ अच्छा सोच ही ना लें कभी ज़िंदगी के अंदर। अब अमन हो रहा है 2026 के अंदर, ठीक है, एंड डेफिनेटली अनकरीब आप देखेंगे कि एक मेजर ब्रेक थ्रू होगा। डेफिनेटली ईरानियन डेलीगेशन इज़ हेयर और कुछ ना कुछ सूरत हाल डेफिनेटली उसमें से निकल कर सामने आएगी। उस हवाले से हम एग्जैक्टली आने वाले कुछ वीडियोज़ के अंदर जो है एक्सक्लूसिवली बात करेंगे। लेकिन असल में पता क्या कि पिछले रीसेंट टाइम्स में इतना सब कुछ हुआ हुआ है कि आपसे बहुत सी चीज़ें डिस्कस करनी है, और वो जितना सब कुछ हुआ हुआ है ना उसके रिपल इफेक्ट्स हमें अभी नज़र आ रहे हैं। तो वो कुछ चीज़ें रह गई। और जैसे मैंने आपसे अपनी कम बैक वीडियो के अंदर ये जिक्र ज़रूर किया था कि, और आपसे बात करते करते ही बड़ी ही रवानी से वो एक आइडिया आया, एक आमद हुई दिमाग में, और वो मैंने ज़बान के ज़रिए आप लोगों से एक कमिटमेंट कर दी। और वो ये थी कि जी कुछ लोगों पर जिन पर मुझे तरस आ रहा है, मैं चाहती हूँ कि आप सब हाथ उठाकर उन सब के लिए दुआ करें और मेरे साथ उनके ऊपर तरस खाएं। और उनका ताल्लुक़ जो है ऑफ कोर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। और अब आप कहेंगे कि हाय ऐसे कौन से लोग हैं जिनका ताल्लुक़ जो कि पीटीआई के साथ है, जो पीटीआई की सफ़ों में हैं और वो काबिल तरस हैं, काबिल क्या कहते हैं, रहम हैं। आप तो यही सोचते होंगे जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को फॉलो करते हैं और जो लोग मेरी थॉट प्रोसेस को और मेरी एनालिसिस को जो है फॉलो करते हैं, विच इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन वट एवर फैक्ट्स वी हैव, कि बीनश पीटीआई वालों के बारे में कह रही है कि रहम आता है, तरस आता है और इन पर लाइक यू नो आई फील रियली बैड अबाउट इट। तो मैंने कहा कि भाई उन लोगों के बारे में अब जिक्र ज़रूर करना चाहिए। और कुछ नहीं, उनकी पार्टी उनके बारे में कुछ बोले या ना बोले, लेकिन जी हमारी तरफ से वो क्या एक लफ्ज़ है ना, हिंदी का लफ्ज़ है, क्या श्रद्धांजलि उनको देनी चाहिए, तो वो हम उनको जो है वो ज़रूर देंगे। तो इंशाल्लाह ताला होगा 2026 में। और इसके अंदर भी पाकिस्तान का जो नाम है वो गोल्डन वर्ड्स में लिखा जाएगा, एब्सोल्युटली इंशाल्लाह। और आप देखेंगे और हम विटनेस करेंगे और मैं विटनेस करूँगी और मैं आपको इसी प्लेटफॉर्म पे आकर के फिर उसके बारे में बात भी करूँगी, एंड दैट इज़ हैपनिंग इंशाल्लाह वेरी वेरी सून। एनीवेज, अब 2026 के अंदर जो अमन हो रहा है उसके अंदर अपना जो बाबा है, अपने जो बाबा जी हैं, उनको हमने कैसे ऊंचा करना है और अपने बाबा जी का जो भार है हमने कैसे भराना है, क्योंकि और तो हम कुछ कर नहीं सकते। और आवाम को ट्रक की बत्ती के जो भी रईस अवाम जो कि कल्ट फॉलोवर है इनकी, अच्छा अब इसके ऊपर भी उनको बहुत एतराज़ होता है। खैर मेरे मुंह से निकला हुआ ये जो लफ्ज़ है कल्ट फॉलोवर, इसके ऊपर तो उनको और ही तन बदन में आग लग जाती है कि जी हमें कल्ट फॉलोवर क्यों कहा जाता है। अभी बताती हूँ कि उनको क्यों कहा जाता है। तो ये जो लोग हैं ना, जो अपने कल्ट फॉलोअर्स को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना होता है, तो उसके लिए ये क्या करते हैं कि जी वो तो 2026 का जो अमन है ना वो 2002 से रिलेटेड है, क्योंकि 2002 के अंदर ये लतीफ़ा खुलेआम, ये जो लतीफ़ा है ना जी, खुलेआम सुहेल आफरीदी ने सुनाया था मर्दान जलसे के अंदर खड़े होकर के। अब और तो कुछ कहने को था नहीं, ज़ाहिर बताइए लतीफ़ा ही है ना, लतीफ़ा ही है कि जी खान ने 2002 में इस अमन मुज़ाकरात की बात की थी, जिस पर आज 24 बरस के बाद अमल किया जा रहा है। और वो लोगों को बता रहे थे कि जी जो खान साहब हैं इन सब से 24 बरस आगे हैं। इससे बड़ा तो कोई और लतीफ़ा हो ही नहीं सकता। इसलिए क्योंकि देखो, सबसे पहले तो एक बेसिक चीज़ है जो कि आप सब अंडरस्टैंड करें, एंड आई होप कि आप लोग को समझ आएगी, आप लोग बिल्कुल मानेंगे इस चीज़ को। अमन की कौन बात नहीं करता? अमन की बात तो ट्रम्प भी कर रहे हैं, अमन की बात तो ईरान भी कर रहे हैं, अमन की बात तो इसराइल भी करता है, अमन की बात तो हर कोई करता है, अमन की बात तो भारत भी करता है। हालांकि इन दिस टाइम एंड एज क्या गोले नहीं बरसाए जा रहे, क्या लोगों को मारा नहीं जा रहा, क्या बम्बारियाँ नहीं हो रही हैं ना, लेकिन इसके बावजूद एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट पीस, एवरीबडी टॉक्स अबाउट पीस, एवरीबडी टॉक्स अबाउट अमन। कोई अब तो मुँह से आकर के ऐसे थोड़ी ना कहता है कि नहीं जी हमें तो बिल्कुल अमन पसंद नहीं है, हमें तो लड़ाइयाँ पसंद हैं, हमें तो जंगें पसंद है, ऐसे तो कोई नहीं कहता। 2002 के अंदर
پیچھے جائیں، ریوائنڈ کریں، واپس جائیں پیچھے. تب عمران خان کا سیاسی وجود کیا تھا؟ آپ مجھے خود بتائیں. میں تو یہ شکر ادا کرتی ہوں بھائی، شکر الحمدللہ انہوں نے یہ نہیں کہہ دیا کہ جو علامہ اقبال صاحب نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا وہ عمران خان کے خواب سے انسپائر ہو کر کے دیکھا تھا. توبہ استغفار. اور شکر ہے جی جو بابا قوم ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب ہیں، انہوں نے جو پاکستان کو بنایا تھا وہ انہوں نے جو ہے عمران خان کی سوچ کی مطابقت سے نہیں بنا دیا. تھینک گاڈ ان لوگوں نے یہ نہیں کیا. ان سے کچھ بعید نہیں ہے. ہو سکتا ہے چند سالوں کے بعد کچھ جنریشنز کو، جو ہماری جنریشن ہے ان کو یہ سننا پڑے، جو ینگ جنریشن ہے، ہماری جنریشن سے مراد جو ہمارے سے جو ینگ جنریشن ہے جو اس وقت ہے، جو پھل پھول رہی ہے، ان کو یہ کہنا شروع کر دیں، ہسٹری کو ہی ڈسٹورٹ کر دیں. اس کو کہتے ہیں کہ اپنے بابے کے نمبر بنانا، اور اس کو کہتے ہیں قصیدہ گوئی کرنا ایک اچھے مہذب الفاظ میں استعمال. لیکن مہذب ہونے کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے کیا ہے؟ تو پھر ہمیں بھی کبھی کبھی یہ ایج لینا پڑتا ہے. سو میری تربیت تو ایسی نہیں ہے کہ غیر مہذب الفاظ استعمال کروں، لیکن آگے ویڈیو کے اندر جو کچھ باتیں کرنے والی ہوں اس میں ڈیفینیٹلی غیر مہذب الفاظ استعمال ہوں گے. کیونکہ جو مردان جلسہ ہوا جو کہ چند روز پہلے ہوا، وہ خیر ٹاک آف دا ٹاؤن نہیں ہے، لیکن ڈیفینیٹلی جو اس میں ہوا اس کی چیزیں ہی آپ آگے نظر آ رہی ہیں. ایک اور ایسپیکٹ جس کے اوپر میں نے بات کرنی ہے وہ ہے کہ جی اس جلسے کے اندر جتنے بھی میں سن رہی تھی رپورٹرز وغیرہ جو وہاں پہ عوام سے بات کر رہے تھے، خیبر پختونخوا کے عوام سے، جو کہ ان سے نک و نک تھے، تو وہ عوام جو ہے وہ سہیل آفریدی کے لیے جو لفظ استعمال کر رہے تھے، پتہ نہیں اب میرے پروڈیوسر صاحب الاؤ کریں گے اس لفظ کو جانا کہ نہیں، لیکن مطلب مجھے آپ کو فیکٹ دینا ہے، اور وہ لفظ تھا ڈرپوک. یہ ہے، یہ ڈرپوک ہے. اچھا اب ان کا ریزن کیا تھا؟ میں ان کے ریزن سے ایگری کرتی ہوں، لیکن میں ان کی اس لفاظی سے پرسنلی ایگری نہیں کرتی، لیکن میں آپ کو فیکٹ رپورٹ کر رہی ہوں. اس کے اوپر پھر ڈیفینیٹلی میں آپ کو آگے بھی بات کروں گی. جی ہیں اور ڈرپوک ہیں. کیوں جی ڈرپوک ہیں؟ اس لیے کیونکہ جی سہیل آفریدی یہ کہتے ہیں بقول خیبر پختونخوا کے ان لوگوں کے جو کہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں، کہ جی سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ جی میں خان کی رہائی کی تب بات کروں گا جب عمران خان مجھے خود بولے گا. وہ کہتے ہیں لوگ وہاں پہ جو پی ٹی آئی سپورٹر ہیں کہ عمران خان تھوڑی نا اپنی رہائی کے بارے میں خود بات کرے گا کہ جاؤ سہیل آفریدی ایسے کر کے بات کر کے آؤ. سہیل آفریدی کو خود بات کرنی چاہیے عمران خان کی رہائی کرنے کے لیے. اور کیونکہ یہ ایک شخص ان کی معیار پر پورا نہیں اتر، ان کی ایکسپیکٹیشنز پہ پورا نہیں اتر رہا، خان کو باہر نہیں لا پا رہا، تو لہٰذا وہ ہو گیا. مطلب کہ ایک شخص جو کہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز میں نہیں اترا، forget it کہ اس ٹائم پہ سہیل آفریدی ہے. forget about کہ لوگ ان کے بارے میں پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. آپ یہ سوچیں کہ ایک شخص پروفیشنلی ایک میرٹ پہ نہیں اترا، آپ اس کو غیرت سے کیسے جوڑ دیتے ہیں؟ مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اگر آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے تو پلیز اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنی دوست کر کے ضرور مجھے سمجھائیے گا، نیچے کامنٹ میں لکھیے گا. بائی دا وے میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ کے کامنٹس دیکھے، تھینک یو ویری مچ. اٹ واز اے ویری گڈ فیڈ بیک ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ میں اتنے گیپ کے بعد آئی. اور چلیں بہت سے لوگوں نے پوچھا، مبارکبادیں بھی دیں، کچھ لوگوں کو آئیڈیا بھی تھا، کچھ لوگوں کو سمجھ آ بھی گئی، کچھ لوگوں نے پوچھا ہاں جی کتنے سو کدھر ہیں، یہ ہے وہ ہے. اوبویسلی یس شادی ہوئی، شادی کے بعد بھی میں نے ریزیوم رکھا اپنا یہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم یوٹیوب کا، لیکن آئی واز آن دا فیملی وے. تب بھی میں نے یہ آپ لوگ کے ساتھ جو ہے بالکل ایک کنیکٹ رکھا. لیکن پھر جب بیبی آ گیا، میرا ننا سا جو فرشتہ ہے اللہ تعالیٰ نے، میں ان کی بڑی مشکور ہوں. اللہ تعالیٰ کی میں جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے سے نوازا ہے اور میں نے اس کا نام براق رکھا ہے. تو جب سے جی براق صاحب، یہ جو ننے براق صاحب ہیں میری زندگی میں آئے ہیں، سو لگ پتہ گیا ہے. ویسے مزہ بڑا ہے، آئی ایم انجوائنگ اٹ، بٹ اوبیسلی وہ کافی بزی رکھتے ہیں. اور پھر ڈیفینیٹلی تھوڑا سا ایک ہیلنگ پروسیس ہوتا ہے آپ کا. اتنے سال میں نے کام کیا ہے، مور دین اے ڈیکیڈ. تو مجھے لگا کہ اب جب لائف نیچرلی اللہ تعالیٰ ایک بریک دے رہے ہیں تو وہ مجھے لینا چاہیے. تو میں نے کچھ 4-5 مہینے اپنے بیبی کو ٹائم دیا، اپنی فیملی لائف کو ٹائم دیا. ہاں میں ٹیلی ویژن شوز ضرور کر رہی تھی، تو اس لیے میں نے کہا کہ صرف اتنا ٹائم ہی میں دوں، اور مجھے بالکل اگنور نہیں کرنا چاہیے تھا اپنی یہاں کی یوٹیوب کی آڈینس کو. لیکن اس پروسیس میں ہو گئی، اور میں نے اس مان کے ساتھ کیا ہے کہ آپ لوگ پیار کرنے والے ہیں، آپ لوگ سمجھیں گے اور اب ڈبل سپورٹ دیں گے. اب آپ براق کی ممی کو ڈبل سپورٹ دیں گے. اینی ویز ہیون سیڈ دیٹ، اب واپس آتے ہیں جب اپنے ٹاپک پر واپس آتے ہیں. تو سین یہ ہے کہ اس کو غیرت سے کیسے جوڑ دیا جاتا ہے. تو ابھی اس کے اوپر اب آپ نے مجھے کامنٹ کر کے بتانا ہے. پھر مجھے یاد آیا کہ بھائی میں اگر سوال پوچھتی ہوں یا سوال اٹھاتی ہوں، یہ تو دیکھیں یہ تو میری ٹریننگ ہے، یہ میرا تھاٹ پروسیس ہے، میں آخر کن لوگوں کے بارے میں سوال اٹھا رہی ہوں؟
پی ٹی آئی کے بارے میں، جس کا اپنا لیڈر، جس کا عمران خان کا جتنی آپ پولیٹیکل لائف اٹھا کر کے دیکھیں، چاہے وہ حکومت میں ہوں ایز اے پرائم منسٹر، چاہے وہ اپوزیشن میں ہو، وہ ایسے ہی اپنے مخالفین کے بارے میں بات کرتے تھے، بغیرت ہو، کیا تمہارے باپ کا پیسہ ہے، پھلانا ٹھمکانا، اور پتہ نہیں کیا کیا، پتہ نہیں کیا کیا. سو ان کے جو فالوورز ہیں وہ یہی کریں گے نا. اب جیسے ایک نئی چیز شروع ہوئی ہے، اظہار ہمدردی، اظہار افسوس. نئی چیز جو شروع ہوئی ہے بھائی، پاکستان تحریک انصاف کی بندوق کی نشست پر ہیں جی کون کون لوگ؟ سہیل آفریدی تو ہیں ہی ہیں، اس کے علاوہ جی عثمان بزدار اور جی پرویز الہی. ان دونوں کو پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا بریگیڈ نے اپنی بندوق کی نشست پر رکھ لی ہے، یعنی بندوق کے نشانے پر. سہیل آفریدی پر تو یہ غصہ ہے نا کہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جو انہیں بانی پی ٹی آئی کو رہا کرانے کے لیے عمران خان کے حکم کا انتظار ہے. خود سے کرو گے، خود سے کرو. اب عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ کھوسا صاحب ہیں، ان کا انتقال ہوا پچھلے کچھ دنوں میں. ان کے انتقال پر کسی گیدرنگ میں یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ ہاتھ ملا رہے تھے، ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر فیصل کریم کنڈی صاحب بھی تھے. اور پھر اس کے بعد ظاہر بات ہے کہیں جانا ہوا تو انہوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ گاڑی میں چلے گئے اور گاڑی چلا لی. عثمان بزدار صاحب جو ہیں انہوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب سے ہاتھ ملا لیا اور پھر ان کو بٹھا کر کے گاڑی چلا لی، جس کے بعد پی ٹی آئی عثمان بزدار کے ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گئی اور اتنی گالیاں دیں کہ میں کہتی ہوں اللہ توبہ توبہ توبہ، اتنی گالیاں تو کوئی کسی دشمن کو بھی نہ دے. کیا پی ٹی آئی کو اس کے سوا کچھ نہیں آتا؟ تو اس کا جواب ہے یس، پی ٹی آئی کو اس کے سوا کچھ نہیں آتا. اچھا، اب دا پوائنٹ اٹ از ناٹ اونلی عثمان بزدار، پرویز الہی صاحب کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. اب پرویز الہی صاحب کی پتہ نہیں، میں نے کوئی تصویر دیکھی ملک احمد خان صاحب کے ساتھ کسی گیدرنگ میں، اور پرویز الہی کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ پارٹی کے صدر ہیں اور نون لیگ کے رہنماؤں سے ملتے ہیں، مگر عمران خان کو رہا کرانے کے لیے اڈیالہ جیل نہیں آتے. کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ جو عمران خان ہیں وہ مردم شناس نہیں ہیں؟ انہوں نے عثمان بزدار کو چنا، آپ لوگ ان کو گالیاں دے رہے ہیں. پی ٹی آئی کے سپورٹر، مطلب پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ ان کو گالیاں دے رہے ہیں. حالانکہ یہ وہی عثمان بزدار ہیں جس کے لیے کہنے والے تو یہی کہتے ہیں کہ جی اس کے لیے تو عمران خان نے اپنی حکومت داؤ پر لگا دی تھی کہ جی اس کو میں نہیں ہٹاؤں گا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ کس طریقے سے ان کو چھوڑ کے چلے گئے. دوسرا پرویز الہی صاحب تو ڈیفینیٹلی جینونلی پی ٹی آئی سے تو نہیں تھے. عمران خان نے ان سے مصلحت کی اور غنیمت جانتے ہوئے ان سے ہاتھ ملایا، تب تو ان کو احساس اور ان کے فالوورز کو احساس نہیں ہو رہا تھا کہ وائی پرویز الہی یا وہ کتنے برے انسان ہیں. تب تو پی ٹی آئی کو نہیں لگ رہا تھا. مطلب اب اتنے بزرگ ہیں پرویز الہی صاحب، میں ان کے لیے وہ الفاظ بالکل استعمال نہیں کروں گی جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ان کے لیے استعمال کر رہے ہیں. لیکن عثمان بزدار ہو، سہیل آفریدی ہو، سب کے لیے مطلب ہر چیز کو غیرت سے جوڑ دینا. عمران خان نے اپنے کارکنوں میں اتنا زہر بھر دیا ہے کہ سوشلائزیشن کو بھی غداری مانا جا رہا ہے اور غداری کے لیول کا جرم مانا جا رہا ہے. ان لوگ کا قصور بس صرف اتنا ہی ہے نا کہ یہ لوگ مخالفین کی فوتگیوں میں گئے تو کیوں گئے، یہ بیسیکلی ان کا قصور ہے. کیا اس طرح کی تربیت کرنے پر عمران خان کو ایک اور سزا نہیں ملنی چاہیے؟ اب جب میں یہ سوال کروں گی تو سارے پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں ان کی چیخیں نکلیں گی، ان کے رونے نکلیں گے کہ بھئی یہ سب کیوں ہو رہا ہے. وہ سب یہ کہیں گے کہ جی یہ بینش جو ہے یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہے. بھئی اگر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے، وہ لوگ جو کہ سہیل آفریدی کو، وہ لوگ جو کہ پرویز الہی کو، وہ لوگ جو کہ عثمان بزدار کو، اچھا ہاں سچ میں تو گوہر خان صاحب کو بھول ہی گئی، وہ کوئی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، کوئی بڑی ہی سخت قسم کی میری جو کیا کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک بہن ہی ہے، میں کیا ان کو بولوں، یوتھیا تو بولنے سے رہی. اب ایک خاتون کے بارے میں بات کر رہی ہوں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی بہت کٹر قسم کی فالوور ہیں. وہ جی گوہر خان صاحب کے بالکل ہی پیچھے پڑ گئی کہ ابھی چلے بھئی، آپ یہاں کھڑے ہو کے میڈیا سے کیوں بات کریں؟ توبہ توبہ توبہ. پھر جو سلوک ہوا، میں تو کہتی ہوں وہ سلوک بھی کسی دشمن کے ساتھ نہ ہو. تو اگر ان لوگوں نے کسی کو بغیرت کہنا ہے یا گالی دینی ہے یا غدار کہنا ہے یا کچھ بھی کہنا ہے یا وہ کرنی ہے جو عمران خان اپنے مخالفین کے ساتھ کیا کرتے تھے، تو ان سب کو عمران خان کے ساتھ ہی کرنی چاہیے. آپ کو اپنے لیڈر کے ساتھ ہی ساری چیزیں کرنی چاہیے، کیونکہ انہی لوگوں نے تو ان کو چنا ہے. نہ صرف ان لوگ کو چنا بلکہ انہی لوگوں نے آپ کے دل کے اندر بھی، بلکہ اس شخص نے آپ کے دل کے اندر بھی، انہی لوگوں کی میں کیوں بات کر رہی ہوں، ہاں بلکہ اس شخص نے یعنی عمران خان نے ان لوگ کو چنا. مردم شناس تو بالکل بھی نہیں ہوئے.
دوسرا یہ کہ اسی عمران خان نے آپ کے دل میں یہ نفرت کا بیج بویا کہ آپ کی اتنی گندی زبان ہے کہ لائک دے ہیو وربل ڈائریا. پاکستان تحریک انصاف والوں کو ایک وربل ڈائریا ہے کہ یہ گندے الفاظ کی الٹی کرتے ہیں. سو دس از دا انٹائر سچویشن. تو اب مجھے بتائیں اب میں ان لوگوں پہ رحم نہ کھاؤں, ان کے لیے دعا نہ کروں, ان کے لیے میں اظہار ہمدردی نہ کروں, تو مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں. تو آج کے لیے اتنا ہی. مزید خبریں, اپڈیٹس, مزید تجزیے آف کورس اگلی ویڈیو میں کریں گے. اللہ حافظ.